पुराने ज़माने की बात है कि एक बादशाह जिसका नाम सुल्तान था अपनी बादशाहत में बहुत मशहूर था। सुल्तान की सल्तनत में लोग खुशहाल थे, बाजारों में रौनक थी और महल के दरवाजे हमेशा आम लोगों के लिए खुले रहते थे। एक दिन बादशाह अपने वजीरों के साथ शिकार के लिए जंगल में गया। बादशाह को शिकार का बेहद शौक था और उसके साथ उसके वफादार वजीर भी मौजूद थे। जंगल के बीच पहुंचकर बादशाह ने अपने वजीरों से कहा, ये हमारा कानून होगा कि जो शख्स सबसे पहले हिरन को देखेगा वही शिकार करेगा और बाकी सब आराम करेंगे। ये ऐलान सुनते ही सब लोग तैयार हो गए। हर कोई चाहता था कि सबसे पहले हिरन देखे ताकि शिकार का मौका उसे मिले और बादशाह की नज़र में खास हो जाए। जंगल घना था, दरख्त ऊंचे थे और जगह जगह खतरनाक जानवर भी मौजूद थे। बादशाह सुल्तान ने जैसे हिरन को देखा जो तेजी से जंगल में भाग रहा था, उसने फौरन अपने वजीरों से कहा, तुम सब आराम करो, ये मेरा शिकार है, मैं खुद ही इसे पकड़ूंगा। ये कहकर बादशाह ने अपने घोड़े को अल्फार लगाई और बर्क रफ्तारी से हिरन के पीछे दौड़ पड़ा। हिरन हैरत अंगेज फुर्ती से छलांगे मारता हुआ जा रहा था और बादशाह पूरी ताकत से उसका पीछा कर रहा था। जंगल के घने दरख्त पीछे रह गए और ताकुब करते करते बादशाह एक वसी और अरीज रेगिस्तान में पहुंच गया। ये रेगिस्तान निहायत पुरसुर लग रहा था। दूर दूर तक रेत के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ तेज गर्म हवाएं चल रही थी और सूरज आग बरसा रहा था। हिरन कहीं गायब हो चुका था, जैसे जमीन निकल गई हो। इतने लंबे ताकुब के बाद बादशाह और उसका घोड़ा दोनों सख्त प्यास महसूस करने लगे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि पूरे रेगिस्तान में पानी का नामो निशान नहीं था। ना कोई नदी, ना कोई चश्मा, ना कोई कुआं। सिर्फ हर जगह रेत ही रेत थी जो हर तरफ फैली हुई थी। बादशाह ने सोचा, ये कैसा मुकाम है, मैं कहाँ पहुँचा हूँ, हिरन कहाँ गायब हो गया और सबसे बढ़कर मैं पानी कहाँ से हासिल करूं। अब बादशाह को एहसास होने लगा कि शायद वो किसी अजीब आजमाइश में फंस चुका है। बादशाह ने प्यास से नढाल होकर पानी की तलाश शुरू की। वो अपने घोड़े को साथ लिए आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। दोनों थके हुए थे लेकिन उम्मीद का दामन थामे रेत पर अपने कदम बढ़ाते रहे। कई मील चलने के बाद अचानक बादशाह की नज़र दूर एक चमकते हुए चश्मे पर पड़ी। रेत की तपती जमीन पर वो पानी का ठंडा चश्मा किसी ख्वाब से कम न था। बादशाह ने खुशी से अपने घोड़े की रफ्तार तेज की और चश्मे की तरफ चला। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसने देखा कि वहाँ 3 लड़कियां पानी भर रही हैं। बादशाह ने घोड़े से उतरकर उनमें से एक लड़की से कहा, हमें सख्त प्यास लगी है, मुझे और मेरे घोड़े को पानी पिला दो। लड़की ने, जो मिट्टी के घड़े में पानी भर रही थी, बगैर किसी झिझक के जवाब दिया, खुद पी लो और अपने घोड़े को भी पानी दे दो। मैं क्यों दूं? बादशाह, जो हमेशा अपने दरबार में हुक्म चलाने का आदी था, उसके इस बेपरवाह जवाब पर दंग रह गया। उसे अंदाज़ा हो गया कि ये लड़की नहीं जानती कि वो किसी आम मुसाफिर से नहीं बल्कि बादशाह से बात कर रही है। बादशाह ने लड़की को देखा और नरमी से पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूँ? लड़की मुस्कुराई और बोली, नहीं, और मुझे इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। यहाँ हर मुसाफिर को अपनी प्यास खुद बुझानी पड़ती है। लड़की की बातें सुनकर उसकी सहेलियाँ हंसने लगी। वो एक अजीम सल्तनत का हुक्मरान था जिसके एक इशारे पर लोग सर झुका देते थे, और यहाँ एक आम देहाती लड़की ने ना सिर्फ उसकी बात टाल दी बल्कि उस पर हंस भी रही थी। लेकिन बादशाह ने अपनी अना को काबू में रखा, खामोशी से चश्मे से पानी पिया और अपने घोड़े को भी पिला दिया। ठंडे पानी ने उसकी थकन तो दूर कर दी, लेकिन उसके दिल में एक नया ख्याल पैदा कर दिया, मैं इस लड़की से बदला ज़रूर लूँगा। वो दिल ही दिल में मुस्कुराया और सोचा, ये एक मामूली गांव की लड़की है, इसे अंदाज़ा नहीं कि उसने किससे बात की है। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये ज़िंदगी भर याद रखेगी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे पीछे चलने लगा, यहाँ तक कि वो उसके घर तक पहुँच गया। ये एक सादा सी घास फूस की झोंपड़ी थी जो एक आम देहाती ज़िंदगी की अक्कासी कर रही थी। बादशाह के लिए ये हैरान कुन था कि एक ऐसी निडर लड़की जिसने उस पर हंसने की जुर्रत की, इतनी मामूली जगह पर रहती थी। बादशाह ने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और एक उम्र रसीद आदमी बाहर आया। उसकी आंखों में हैरानी थी, जैसे वो सोच रहा हो कि ये कौन है। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, फरमाया, आप कौन हैं और कैसे आना हुआ? बादशाह ने एक संजीदा मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं बादशाह सुल्तान हूँ, इस सरजमीन का हुक्मरान।
یہ سن کر بزرگ آدمی حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے بادشاہ کو بٹھایا اور جو بھی گھر میں موجود تھا پیش کیا۔ پھر بادشاہ نے وہ بات کہی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے کہا، میں آج تمہارے گاؤں میں مہمان ہوں اور تمہاری مہمان نوازی نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی بزرگ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ لڑکی کے باپ نے نرمی مگر مضبوط لہجے میں کہا، بادشاہ سلامت، ہم گاؤں والے سادہ لوگ ہیں، ہم اپنی برادری سے باہر کوئی رشتہ نہیں کرتے۔ آپ تو ایک عظیم بادشاہ ہیں، سلطنت کے مالک۔ اگر کل کو آپ کی سلطنت پر حملہ ہو جائے یا آپ کو قید کر دیا جائے یا دربدر کر دیا جائے تو میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ اور دوسری بات کہ بادشاہ کے پاس تو ہنر بھی کوئی نہیں ہوتا کہ وہ کام کاج نہیں جانتا، تو میری بیٹی کیسے زندگی گزارے گی؟ یہ سن کر بادشاہ سلطان گہری سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ایک طاقتور بادشاہ تھا جس کے ایک اشارے پر سب کچھ ممکن تھا، لیکن آج ایک دیہاتی نے اسے سوال کیا جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر بادشاہ نے سنجیدگی سے کہا، آپ کی فکر بوجہ ہے، لیکن میں اپنی محبت اور وعدے میں سچا ہوں۔ اپنی جائیداد کا ایک حصہ آپ کی بیٹی کے نام کر دوں گا تاکہ اس کا مستقبل محفوظ رہے، اور سب سے بڑھ کر میں خود بھی کوئی ہنر سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ سلطان کی پیشکش سن کر لڑکی کے باپ نے کچھ دیر سوچا۔ کیا تم واقعی اپنی بات کے سچے ہو تو ہمیں ثابت کر کے دکھاؤ۔ ہم گاؤں والے کھجور کے پتوں سے دری، مسلے اور ٹوکریاں بناتے ہیں۔ اگر تم یہ کام سیکھ لو تو میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا۔ یہ ایک غیر متوقع شرط تھی، لیکن بادشاہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ وہ مسکرا کر بولا، میں تیار ہوں۔ اگلے دن بادشاہ گاؤں کے بزرگوں اور ہنرمند لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کھجور کے پتوں کو توڑنے، چیننے اور انہیں مختلف اشکال میں باندھنے کا طریقہ سیکھنے لگا۔ وہ نہایت ذہین اور تعلیم یافتہ تھا، اس لیے چند دنوں میں ہی دریاں مسلے بنانے میں مہارت حاصل کر لی۔ اس نے سادہ دریوں پر خوبصورت ڈیزائن بنانا سیکھا اور اس نے رنگین پتوں کی مدد سے نظمیں اور اشعار دریوں اور مسلوں پر باندھنا شروع کر دیے۔ اس کی بنائی ہوئی چیزیں اتنی خوبصورت تھی کہ پورے گاؤں میں ان کی دھوم مچ گئی۔ جب بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں لڑکی کے والد کے سامنے رکھی تو گاؤں کے سب لوگ حیران رہ گئے۔ بزرگ آدمی نے بادشاہ کے کام کو غور سے دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، تم نے نہ صرف ہمارا ہنر سیکھا بلکہ اسے ایک نئی خوبصورتی بھی دی تھی۔ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرنے پر راضی ہوں۔ آخر وہ دن آن پہنچا جب بادشاہ کی سکینہ کے ساتھ شادی ہو گئی۔ گاؤں والوں نے سادگی مگر خوشی سے یہ شادی منائی۔ شادی کے بعد بادشاہ سکینہ کو اپنے ساتھ محل لے آیا۔ جیسے ہی بادشاہ سلطان اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ محل واپس پہنچا، پورے دربار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وزیر، امیروں اور درباریوں نے بادشاہ کی واپسی کا جشن منایا۔ شاندار دعوتوں کا اہتمام کیا گیا اور پورے شہر میں خوشی کی فضا قائم ہو گئی۔ سب بادشاہ کو مبارکباد دے رہے تھے کہ وہ نہ صرف سلامتی سے واپس آیا بلکہ اپنی ملکہ بھی ساتھ لایا ہے۔ لیکن جیسے ہی جشن ختم ہوا، بادشاہ نے اچانک ایک حیران کن حکم جاری کر دیا، ملکہ کو قید میں ڈال دیا جائے۔ یہ سن کر پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ وزراء اور سپہ سالار حیران رہ گئے۔ محل کے وزراء ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور سب سوچنے لگے کہ بادشاہ یہ کیسا فیصلہ کر رہا ہے، مگر بادشاہ سلامت ایسا کیوں؟ وزیر اعظم نے ہمت کر کے سوال کیا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں انتقام چمک رہا تھا۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، یہ وہی لڑکی ہے جس نے ایک دن مجھے پانی دینے سے انکار کر کے میرا مذاق اڑایا تھا۔ میں نے تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے ایسا سبق سکھاؤں گا جو یہ کبھی نہ بھولے گی۔ یہ سنتے ہی سب درباری حیران اور پریشان ہو گئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بادشاہ ایسا ظالمانہ فیصلہ کرے، لیکن کوئی اس کے حکم کی نافرمانی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ محل کے سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سکینہ کو پکڑا اور اسے قید خانے کی طرف لے جانے لگے۔ سکینہ جو اب تک چپ تھی، مسکرا کر بولی، بادشاہ سلامت، میں جانتی تھی کہ آپ کے دل میں انتقام کی آگ ہے، مگر آپ جو چاہیں میرا نصیب میرا ہے۔ سکینہ کو محل کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ وہاں صرف روٹی اور پانی اسے دیا جاتا تھا۔ وہ ایک سادہ دیہاتی لڑکی تھی جس نے کبھی اتنی سخت آزمائشوں کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہر رات وہ ٹھنڈی دیوار سے ٹیک لگا کر اللہ سے مدد مانگتی، اے اللہ، میرا دل کسی کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا،
اگر میں نے نادانی میں بادشاہ کا دل دکھایا تو مجھے معاف کر دے، مجھے اس قید سے رہائی دے اور میرے حق میں بہترین فیصلہ فرما۔ ادھر بادشاہ سلامت محل میں مسند شاہی پر بیٹھا اپنے انتقام کی فتح کا جشن بھی منا رہا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ اب سکینہ کو احساس ہوگا کہ بادشاہ کا مذاق اڑانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دن گزرتے گئے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ سکینہ قید خانے میں کمزور ہونے کے بجائے اور زیادہ پرعزم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ روتی نہیں تھی، نہ ہی بادشاہ سے رحم کی درخواست کرتی تھی، وہ صرف اللہ سے دعا کرتی اور صبر کرتی۔ لیکن قسمت کے کھیل بھی عجیب ہوتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ نے دوبارہ شکار پر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس بار وہ مزید دور جانے کی خواہش میں اپنے ساتھیوں کے بغیر اکیلا ہی گھوڑے پر نکل پڑا۔ وہ ہرن کا تعاقب کرتے کرتے وہ اپنی ہی سلطنت کی سرحد پار کر چکا تھا۔ یہ دوسری سلطنت تھی جس کے سپاہیوں نے جیسے ہی ایک اجنبی شکاری کو اپنی زمین پر پایا فوراً اسے گرفتار کر لیا۔ جب سپاہیوں نے اس اجنبی شکاری کو اپنے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا تو ان پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یہ کوئی عام شکاری نہیں تھا، بلکہ ایک بڑی سلطنت کا بادشاہ سلطان تھا۔ دوسری سلطنت کے بادشاہ نے کہکا لگا کر کہا، تو تم ہو وہ مغرور بادشاہ جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے، آج سے تم ہمارے قید خانے میں زندگی گزارو گے۔ بادشاہ کو فوراً اندھیرے قید خانے میں ڈال دیا گیا، جہاں صرف اسے روٹی اور پانی ملتا تھا، بلکہ ویسے ہی جیسے اس نے سکینہ کے ساتھ کیا تھا۔ اندھیرے قید خانے میں بیٹھا بادشاہ سلطان شدید پریشانی میں مبتلا تھا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے سکینہ کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا۔ وہ دن رات سکینہ کو قید میں رکھنے پر خوش ہوتا تھا اور اب خود اسی حال میں تھا کہ اے اللہ، میں نے سکینہ پر ظلم کیا، میں نے اپنی طاقت کا غرور کیا، مجھے ایک موقع دے تاکہ میں اپنی غلطی ٹھیک کر سکوں۔ چند دن بعد بادشاہ نے سوچا کہ اسے کوئی چال بھی چلنی ہوگی تاکہ وہ یہاں سے باہر نکل سکے۔ ایک دن جب پہرے دار قید خانے کے باہر موجود تھا، بادشاہ نے نرم لہجے میں کہا، تم میرا وقت برباد ہوتے دیکھ رہے ہو، مگر میں ایک قیمتی ہنر جانتا ہوں۔ کھجور کے پتوں سے بہترین چٹائیاں، دری اور جائے نمازیں بنانا جانتا ہوں۔ اگر تم میرے لیے کچھ کھجور کے پتے لے آؤ تو میں تمہارے لیے قیمتی چیزیں بنا سکتا ہوں اور تم انہیں بازار میں بیچ کر پیسے کما سکتے ہو۔ ویسے بھی یہاں فارغ بیٹھا رہتا ہوں تو کیوں نہ تمہاری مدد ہو جائے۔ پہرے دار جو ایک لالچی آدمی تھا فوراً مان گیا۔ اگلے دن وہ کھجور کے پتے لایا اور بادشاہ نے کام شروع کر دیا۔ بادشاہ نے بڑی مہارت سے خوبصورت دری اور مسلے بنائے اور پہرے دار سے کہا، یہ بازار میں بیچ دو، دیکھنا تمہیں پیسے ملیں گے۔ پہرے دار دری اور مسلے لے کر بازار گیا اور حیران رہ گیا جب لوگوں نے انہیں فوراً خرید لیا۔ وہ خوش ہو گیا اور فوراً مزید کھجور کے پتے بادشاہ کو دینے لگا۔ اب بادشاہ کے پاس ایک موقع تھا، وہ پہرے دار کا مکمل اعتماد حاصل کر سکتا تھا۔ ایک رات جب قید خانے میں سب خاموش تھے، ایک نئی دری بنانا شروع کی، لیکن یہ کوئی عام دری نہیں تھی۔ بادشاہ نے پتوں کے درمیان باریک چمڑے کے ٹکڑے چھپا دیے جن پر خفیہ پیغام لکھا گیا تھا، میں بادشاہ سلطان ہوں، مجھے دشمنوں نے قید کر رکھا ہے، جو بھی یہ پیغام پڑھے میری سلطنت تک پہنچائے، میرے وزیروں سے کہنا کہ وہ مجھے بچانے کے لیے آئے۔ یہ پیغام دری کے اندر اتنی مہارت سے چھپایا گیا تھا کہ باہر سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن جب پہرے دار آیا تو بادشاہ نے جان بوجھ کر تھوڑی سی تھکن ظاہر کی اور بولا، آج میں نے بہت محنت کی ہے، یہ خاص دری ہے، اس پر محنت زیادہ لگی ہے، اگر تم اسے بازار میں کسی امیر آدمی کو بیچو گے تو خوب منافع ہوگا۔ پہرے دار لالچ میں آ گیا اور وہ دری بازار لے کر چلا گیا۔ اتفاق سے وہ دری ایک امیر مسافر نے خرید لی جو بادشاہ کی سلطنت سے آیا تھا۔ جب وہ اپنی منزل پر پہنچا تو اس نے دری کو کھولتے وقت ایک عجیب چیز محسوس کی۔ یہ کیا ہے؟ اس کے اندر کچھ ہے۔ جب اس نے دری کو غور سے دیکھا تو خفیہ پیغام اس کے ہاتھ آ گیا۔ وہ مسافر فوراً بادشاہ سلطان کی سلطنت پہنچا اور وزیروں کو پیغام دیا۔ بادشاہ سلطان کا خفیہ پیغام جب وزیروں تک پہنچا تو دربار میں ہلچل مچ گئی۔ سب حیران اور پریشان تھے کہ بادشاہ کو دشمن سلطنت نے قید کر رکھا ہے۔ وزراء نے سوچا کہ اگر وہ جنگ کرتے تو بہت نقصان ہو سکتا تھا اور دشمن بادشاہ کو نقصان بھی پہنچا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک چلاک حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ کا سب سے عقل مند وزیر کمال الدین آگے بڑھا اور کہا، ہم جنگ نہیں کریں گے،
بلکہ دشمن سلطنت کے بادشاہ سے ایسا معاہدہ کریں گے کہ وہ خود بادشاہ سلطان کو رہا کر دے۔ وزراء نے فوری طور پر اپنی سلطنت کے سب سے ذہین سفیر کو منتخب کیا جو سفارتی معاملات میں مہارت رکھتا تھا۔ یہ سفیر بہترین لباس میں قیمتی تحفے لے کر دوسری سلطنت کے دربار میں پہنچا اور وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کی۔ سفیر نے نہایت ادب سے کہا، عالی مرتبت، ہم لڑائی نہیں چاہتے بلکہ آپ سے ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے بادشاہ کو قید میں رکھنا آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ دشمن بادشاہ حیران ہو کر بولا، وہ کیسے؟ سفیر نے مسکرا کر جواب دیا، بادشاہ سلطان، ہماری سلطنت میں کئی قیمتی تجارتی راستے ہیں جو آپ کے ملک کے تاجروں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہیں۔ اگر بادشاہ سلطان کی رہائی ہو جائے تو ہم آپ کے ساتھ تجارتی معاہدہ کر سکتے ہیں جس سے دونوں سلطنتوں کو فائدہ ہوگا۔ دوسری سلطنت کے بادشاہ نے غور کیا اور سوچنے لگا، اگر وہ سلطان کو قید رکھتا تو دونوں سلطنتوں کے تعلقات خراب ہو سکتے تھے اور مستقبل میں کوئی بڑی جنگ ہو سکتی تھی۔ اسے معاہدہ زیادہ فائدہ مند لگا۔ اس نے فوراً حکم دیا، بادشاہ سلطان کو رہا کر دو۔ جب بادشاہ سلطان کو قید سے باہر نکالا گیا تو وہ حیران تھا کہ آخر اس کی رہائی کیسے ممکن ہوئی۔ جب اسے بتایا گیا کہ وزیروں نے جنگ کے بجائے سفارت کاری سے مسئلہ حل کر لیا ہے تو وہ بہت متاثر ہوا۔ بادشاہ اپنے محل میں واپس پہنچا جہاں اس کا بھرپور استقبال کیا گیا، لیکن وہ اب بدل چکا تھا۔ وہ فوراً محل کی سب سے گہرے قید خانے میں گیا جہاں سکینہ قید تھی۔ اس نے کہا، سکینہ، میں نے تم پر بہت ظلم کیا مگر اب میں سمجھ چکا ہوں کہ غلطی میری تھی، مجھے معاف کر دو۔ بادشاہ نے نہ صرف سکینہ کو آزاد کیا بلکہ اسے محل کی سب سے عزت دار خاتون بنایا اور اس کی مدد سے اپنی سلطنت میں انصاف اور مہارتوں کی ترقی کے لیے کام کیا۔ اب وہ وہی بادشاہ تھا مگر پہلے سے زیادہ دانشمند، رحم دل اور سمجھدار بن چکا تھا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک اچھا حکمران وہی ہوتا ہے جو انصاف پسند اور رحم دل ہو۔ طاقت اور غرور عارضی ہوتے ہیں، اصلی کامیابی انتقام لینے کے بجائے معافی اور اصلاح کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور مشکل وقت میں طاقت نہیں بلکہ ہنر اور عقل انسان کے کام آتی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو آپ برائے کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔